बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट पे सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज रिकवरी का सिलसिला देखा गया। मार्केट का इख्तिताम भी ग्रीन जोन के साथ हुआ। 100 इंडेक्स की पोजीशन आज काफ़ी बेहतर रही। कल हमने तारीखी मंदी देखी थी मार्केट के अंदर। 100 इंडेक्स 2500 पॉइंट से जायद माइनस हुआ था और इससे पहले कभी भी इस किस्म की मंदी नहीं देखी गई। लेकिन बहरहाल आज मार्केट ने रिकवरी की। सेंटिमेंट्स थोड़े से बेहतर थे फाइनेंसर्स के। 100 इंडेक्स की पोजीशन आज बेहतर हुई। 58,700 के लेवल से 100 इंडेक्स बढ़कर आज 60,000 के लेवल पर बंद हुआ। 1700 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। ओवरऑल 670 बिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। 274 कंपनीज के शेयर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी, 61 कंपनीज के शेयर्स में हमने नेगेटिविटी देखी। तो ओवरऑल आज कराची स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी सी बेहतरी थी, रिकवरी थी और सेंटिमेंट थोड़े से पॉजिटिव रहे। इसके अलावा करेंसी मार्केट में अगर डॉलर की कीमत की बात की जाए तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज 37 पैसे सस्ता हुआ। 282 रुपये 37 पैसे से घटकर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 282 रुपये का हो गया और ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 50 पैसे पे फरोख्त हो रहा है। आइंदा वाले दिनों में अगर हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाते हैं तो यकीनन डॉलर की कीमत में मजीद हम कमी देखेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को गोश्त की एक्सपोर्ट के इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल गए हैं। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड को बड़े पैमाने पर गोश्त एक्सपोर्ट के इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल गए हैं। सऊदी अरब, यूएई, इराक, चाइना और सेंट्रल एशिया कंट्रीज से गोश्त एक्सपोर्ट के बड़े ऑर्डर्स हासिल हुए हैं और इस हवाले से कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया है। खुशाइन बात है कि हमारी फूड एक्सपोर्ट में इजाफा होगा आइंदा वाले दिनों में। इसके अलावा बड़ा अहम मसला जो इस वक्त हम देख रहे हैं सनतकारों के साथ, ट्रेडर्स के साथ, कि उनकी जान पर बन रही है। सनतकारों, ताजिरों की टारगेट किलिंग और बत्ती की पट्टियों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है, खासतौर पर कराची में। और इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 14 रुकनी वफ़द ने डीजी रेंजर्स से अहम मुलाकात की और इस 14 रुकनी वफ़द की क़यादत कर रहे थे बीएमजी ग्रुप के चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला। अहम मुलाकात हुई और इसमें सनतकारों ने बताया कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ट्रेडर्स को बत्ती की पर्चियाँ मिल रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। वैसे भी 9 बिजनेसमैनों को निशाना बनाया गया है गुज़िश्ता चंद दिनों में। तो इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि साल 2023 सनतों के लिए कैसा रहा। सनतों को शदीद मसाइल का सामना रहा है। साल 2023 में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ जिससे सनतकार इंतहाई परेशान हुए। एक्सपोर्ट के टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। तो ओवरऑल कौन कौन से मसाइल साल 2023 में सनतकारों को रहे। उसके अलावा शरह सूद 22% की बुलंदतरीन सतह पे गई, इससे इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर को शदीद नुकसान पहुँचा है। तो साल 2023 मजमूई तौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कैसा रहा। इसके अलावा साल 2023 ट्रेडर्स के लिए कैसा रहा। जाहिर सी बात है जब महंगाई होगी, बिजली और गैस महंगी होगी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रेड साइकिल पर आएगा। और हमने देखा कि तजारती मराकज़ की जो रौनकें हैं कराची में, मुल्क भर में, वो सब मान पड़ गई। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त इंतहाई कम है जिसकी वजह से सेल में फ़र्क आया। ई सीजन्स भी ट्रेडर्स को खसारे से ना निकाल सके। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको अपडेट दे दूं कि मुल्क भर में फ़ी तोला सोना 1000 रुपये महंगा हो गया है। फ़ी तोला सोना महंगा होने के बाद 2,20,600 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 857 रुपये इजाफे के बाद 1,79,129 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में सोने की फ़ी औंस कीमत $13 इजाफे के बाद $2,085 हो गई। आइंदा वाले सेगमेंट्स में हम इंडस्ट्रियलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ात जो साल 2023 में है उसको डिस्कस करेंगे, ट्रेडर्स के मसाइल को डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आज जो डीजी रेंजर्स से एक अहम मुलाकात हुई है उस मुलाकात में क्या बात हुई, तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और किस तरीके से प्लान किया जाएगा गैंग वॉर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। इन तमाम पॉइंट्स को हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सनतें मुल्क की मईशत के लिए एक अहम जुज़ होती हैं और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर साल 2023 में ज़बूहाली की जानिब गामज़न रहा है। साल 2023 सनतों के लिए कैसा रहा। बुलंद तरीन शरह सूद 22% पर सनतें कैसे चल सकती हैं। पूरा साल ताजिर सनतकार चिल्लाते रहे, लेकिन हम चूँकि IMF के प्लान में थे, हमारे साथ बहुत मौसी चैलेंजेस थे, तो हम महंगाई को काबू करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सके, जिसका बराह रास्त मनफी असर पड़ा सनतों पर और हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। तो साल 2023 में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स शब्बीर हसन मंशा। बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहा? आपके इब्तदाइये में शायद बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि हमारे से अच्छी नुमाइंदगी आप कर रहे होते हैं और बिल्कुल आपकी ट्रेड और इंडस्ट्री की एक पल्स पे बिल्कुल पूरी तरह
آپ کی اپروچ صحیح ہوتی ہے. یس، یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس معاشی چیلنجز تھے جو گزشتہ 2-3 سال سے مستقل چل رہے تھے، اور اس کے بعد جو لاسٹ ایئر، جو ابھی کرنٹ ایئر ہے، اس سے پہلے والے ایئر میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کافی زیادہ تکلیف آئی تھی. جو فائنینشیل پیمنٹس تھی، جو ڈالر کی شارٹیج تھی، جس کے بعد ڈالر ایک پر آنا تھا، اور اس کے بہت زیادہ چیلنجز تھے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی لاسٹ 6 مہینے کے اندر، پہلے 6 مہینے کے اندر تو یہ چیلنجز اسی طرح رہے، لیکن اس کے بعد جب سے آنوٹی صاحب نے انٹروین کیا، اور اس کے انٹروین کرنے کے بعد پھر کچھ فیصلے ایسے ہوئے جو کہ بڑے اہم تھے. فار ایگزامپل، جو سب سے زیادہ SIFC کے اوپر کام کی بات آئی، جو ڈالر کے اوپر یا غیر قانونی حوالہ ہنڈی کے اوپر کریک ڈاؤن کا معاملہ تھا، جی جو اسمگلنگ کا معاملہ تھا، ان تمام معاملات کے بعد چیزوں میں بہتری آنا شروع ہوئی. اور یہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ جو مشکلات، چیلنجز پاکستان پہلے سے تھے وہ اسی طرح ہیں. اس لحاظ سے کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت ہمارے ریجن کا ہائیسٹ ترین انٹرسٹ ریٹ ہے، اور پریکٹیکلی اگر بات کی جائے جس کا آفیشیل انٹرسٹ ریٹ 22% ہو، اور اس کے بعد پھر بینک کو اسپریڈ ملا کے 24-25-26% ہے. کون سا ایسا کاروبار ہے جو فلرش کر سکتا ہے؟ ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ اس طرح یہ ممکن ہے. دوسری طرف چونکہ ہم آئے میں پروگرام میں تھے، تو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کا ہے، کاسٹ آف گوڈس کی جو ہے، مہنگائی کا ہے، وہ جی بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا تھا. کیونکہ ہماری اگر انپوٹس مہنگی ہوں گی، ہماری بجلی اتنی، اس طرف ریجن کی ہائیسٹ بجلی ہے جو کہ ہمارے اس کے اتنی مہنگی کرنے کے باوجود بھی کیپیسٹی پیمنٹ اور دوسری پیمنٹس کو ملا کے ہمیں ان کی طرف سے بھی کافی زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد یہ گیس کا معاملہ تھا جو کہ IMF کے پروگرام کے ساتھ ہمیں اس کو بھی انگیج کرنا پڑا. جی اور اس کے بعد جتنی آل ٹائم ہائیسٹ گیس کی پرائسیں، ان حالات میں ہمیں پریکٹیکلی بہت مشکل لگتا ہے کہ جس طریقے سے انڈسٹری سسک کے چل رہی تھی یا چل رہی ہے، اور کیونکہ اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ لوگوں کی بائنگ پاور سے بھی باہر ہو گئی ہیں. جی تو ایسے مشکلات اور ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم پورے سال میں اگر ریویو کریں تو ان چیزوں کو اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. شبیر صاحب، اتنا ڈیمیج ہوا ہے انڈسٹریل سیکٹر اس سال، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ سال انڈسٹریل سیکٹر پنپ پائے گا، تھوڑا بہتر ہو پائے گا؟ دیکھیں جی، ہم امید تو یہی کرتے ہیں، کیونکہ ایز اے بزنس کمیونٹی لوکنگ فارورڈ ہم یہی امید کرتے ہیں، یہی تجویز دیتے ہیں کہ جی جی کہ جو آئندہ آنے والا سال ہے، جس طرح سے SIFC کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹس کو جو اس وقت اناؤنس کی جا رہی ہیں اور کی گئی ہیں، وہ اگر پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹس، اتنے بڑے جو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے انفراسٹرکچر یا جو بیوروکریٹک ایشوز تھے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے SIFC نے بہت بڑے بڑے انیشیٹو لی ہیں، سیکیورٹیز لی ہے، تو اس میں چیزیں ہم بہتر ہوتی دیکھتے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اگلے مہینے الیکشن ہونے کے امکانات ہیں، اور اگلے مہینے الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس سے ایک اسٹیبل آ جائے گی جو لانگ ٹرم پالیسیز دے سکے گی، اور آئندہ 5 سال کا کم از کم روڈ میپ کلیئر ہوگا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ جو پہلے 6 مہینے میں چیلنجز تھے اس کو ایز اپ ہونا شروع ہوئے، کہ پیٹرولیم کی پرائسز کم ہوئی، ڈالر کی پرائسز جو کہ 300-350 کے قریب جا رہی تھی وہ جی واپس آ کے 280s کی رینج میں آ گئی. اس طرح سے مختلف قسم کی بہتری ہمیں دیکھنے میں آئی. انفلیشن کے نمبرز میں بہتری نظر آئی. تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ان حالات میں بہتری آئے گی، لیکن ہم فوری طور پہ اس چیز کی خواہش اور امید یہی رکھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں فوری طور پہ ہمیں ریلیف ملے گا. اس سے ریلیف ملنے سے 2 قسم کے امپیکٹ ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا امپیکٹ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس انٹرسٹ ریٹ سے انڈسٹری اور اس کے لیے بھی بہتری ہوگی، اور دوسرا جو ریونیوز کے اوپر امپیکٹ آئے گا وہ تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، کہ گورنمنٹ کی ریونیو کو ریلیف ملے گا، جس میں PSDP کے کام اور دوسرے کاموں میں آسانی پیدا ہوگی. یعنی سال 2023 صنعت کاروں کے لیے ایک دونہ خواب رہا، تاریخی رہا، کبھی بھی نہیں بھولے گا صنعت کار سال 2023 کو اور سال 2023 کی پالیسیز کو. یہ بات بالکل درست ہے کیا؟ ڈرانا خواب تو اس لحاظ سے کہ جتنی ریجن کی ہائیسٹ بجلی کی پرائسوں کی بات کرتے ہیں، کیا ہم دوسرے انرجی کاسٹ کی بات کرتے ہیں، را مٹیریل کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں، تو یس یقیناً ان حالات میں بہت زیادہ چیلنجنگ تھا. لیکن اگر اس کو پازیٹیو سائڈ پہ بھی دیکھیں تو لاسٹ کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری ہے. جی اسٹاک ایکسچینج میں بہتری ہونے کا ریسنٹلی ضرور اس میں کچھ کریکشنز آئی ہیں، لیکن اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو بہتری آئی ہے وہ بیسکلی لارجر امپیکٹ کو
ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اکانومی کس طرف اب موو کرنے والی ہے. جی تو یہ اس چیزوں کو ہم پازیٹیو بھی دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہے. یس چیلنجز ہے لاسٹ 2 سال سے 3 سال سے جس طرح ہم نے ڈالر کو مینیج کیا اور ڈیٹ سروسنگ بھی کرتے رہے اور اس ایک وقت میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہمارا ملک فال کی طرف جا رہا ہے, لیکن یہ ایسا کچھ نہیں. تو پاکستان میں اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو چیلنجز ہونے کے باوجود بہتری ہمیں نظر آئی ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ بہتری کنٹینیو رہے گی. اور خاص کر ہماری گزارش ہوگی کہ اسمگلنگ کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے, جو افغان ٹرانزٹ کی غیر قانونی جی. جو ٹریڈ تھی اس کے اوپر جو رکاوٹ پیدا کی گئی ہے, اس کو ہم بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا شبیر صاحب یہ بتائیں کہ امن و امان کی خراب صورتحال بھی ایک بڑا چیلنج رہا ہے اس سال, خاص طور پہ صنعت کاروں کو اور ٹریڈرز کو لے کر. تو صنعت کار امن و امان کی خراب صورتحال سے بھی بہت پریشان رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ والے دنوں میں کیا کوئی آپ کو ریلیف ملے گا؟ کوئی پلان ڈسکس ہوا ہے فیڈریشن لیول پہ سیکورٹی اداروں سے؟ جی یہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے, کیونکہ جب سیکیورٹی اگر کمفرٹیبل نہیں ہوگی, ہماری انوائرمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہوگی. اس کی مثال اس طرح سے کہ ایک درخت پہ انویسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, پرندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں چھوٹا سا کوئی آواز آتی ہے یا پٹاخہ چلتا ہے یا گولی چلتی ہے, اس سے بہت ساری پرندے اڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح انویسٹرز کو جو کمفرٹ زون اور جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ڈھونڈتے ہیں. تو یقیناً اس کے اوپر بہت سارے ہمارے ڈسکشنز ہوئی ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ بھی ہوئی ہے, انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوئی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اکنامک حالات اور یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہوتا ہے, کیونکہ اگر اکنامک حالات بہتر ہوئیں گے تو جی تمام چیزیں اس میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اکنامک حالات اگر خراب ہوں گے, بے روزگاری ہوگی, تکلیف ہوگی, تو اس سے ریلیونٹ تمام چیزیں اس کی خرابی کی طرف جاتی ہیں. کیا ہم سال 2023 میں جتنا ہمیں چیلنجز کا سامنا رہا, ہم مالی سال کے اختتام تک اپنا ایکسپورٹ ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ جو مہنگائی آئی ہے پرٹیکولرلی جو مہنگائی ان ٹرمز آف بجلی کی آئی ہے, جو مہنگائی ان ٹرمز آف گیس کی آئی ہے, کیونکہ گیس کو تو ریسنٹلی ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہے. بجلی کا جتنا سیریس کنسرن رہا ہے جی وہ بہت زیادہ اس میں مسئلے کے ساتھ رہا ہے, اور اس سیریس ایشو کو ضرور ایڈریس ہونا چاہیے. انلیس اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے کو ٹارگیٹس اچیو کرنا ہمارے لیے چیلنج ہی رہے گا. اچھا شبیر صاحب, ہم نے اس سال یہ بھی دیکھا کہ سندھ و بلوچستان کے صنعت کار سراپا احتجاج رہے, گیس کی قیمتوں کے حوالے سے فرٹیلائزر سیکٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر سے سندھ و بلوچستان کے صنعت کاروں نے باقاعدہ طور پہ ملاقات کی, متعلقہ منسٹری سے ملاقات کی, لیکن اس کے باوجود بھی ٹیرف کے اندر کوئی ریلیف نہیں ملا صنعت کاروں کو. تو سندھ و بلوچستان کے صنعت کار جو سراپا احتجاج رہے سال 2023 میں پہلی دفعہ, اور اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی نظیر نہیں دیکھی, تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یا آئندہ آنے والے چند مہینوں میں کچھ ریلیف کی توقع ہے, یا عبوری حکومت کچھ ریلیف فراہم کر دے گی ٹیرف کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں تو کوشش کروں گا کہ ریئلسٹک بات کریں, کیونکہ ہمارے تاجر, ہماری انڈسٹری واقعی اس ضرب حالی کا شکار رہی اور اس میں پریشانی تو بہت زیادہ ہے. جی لیکن دوسری طرف سے آئی ایم ایف کی ایسی کنڈیشنز تھی جن کو ہم لوگ ایڈریس کر رہے تھے, اور اس کی مسائل کو حل کیے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے تھے. تو دونوں کا ایک بہت خوبصورت بیلنس ہونا چاہیے تھا. تو جی اس دوران میں ہم نے کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹس بیوروکریسی کی طرف سے نہیں دیکھے کہ جی کہ کوئی پلانز اس طرح کے متبادل دیے جاتے کہ یہ گیس کی کمی اور گیس کی پرائسز کا تو اپنا ایشو ہے, جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر کو ایسے آلٹرنیٹ پلانز دیتے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو جو اتنی تکلیف ہے اس میں آسانی پیدا ہوتی. ایک طرف تو انڈسٹری میں گیس کے اندر یہ پہلی طرف اگر ہم بات کریں کہ جی قیمتوں کا ایشو ہے, دوسری طرف اس کی سپلائی کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے جی کہ نہ سپلائی ہے نہ پریشر ہے, اور اس وقت آلریڈی آپ کو پتہ ہے ونٹر سیزن چل رہا ہے. تو اس تمام حالات میں یہ تو ہمارے کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں انلیس کوئی آؤٹ آف دی باکس پالیسی آئے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی آؤٹ آف پلان کوئی چیز کی جائے گی, تو یہ حال تو ہمیں بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, جو کہ واقعی بہت مایوسی کی بات بنتی ہے اس لحاظ سے کہ اگر کوئی آلٹرنیٹلی پلانس ہوں, جو ڈسکشنز ہوں جس کے اندر کوئی بہتری لائی جا سکے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ بجلی کا ایشو بھی ہے. جی اتنی مہنگی بجلی, جو کہ اب اس وقت انڈسٹریز ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر ہم سے رابطے میں تھا, لیٹس سے کہ وہ فشری سیکٹر تھا, انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ کولڈ اسٹوریج کے بل آ رہے ہیں تقریباً 1.5 کروڑ کے, جو کہ پہلے شاید 60 لاکھ 70 لاکھ کے ہوتے تھے.
تو اب اتنا بڑا ڈفرینس آ جائے گا تو ان کے لیے سروائیول کرنا کس طرح سے ممکن ہوگا، اور پھر وہ کرنا کہ جی کے ایکسپورٹ بھی جاری رکھ سکے. تو اس کے لیے ہماری یہی گزارشات ہیں کہ اس کو بڑا سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی اور اگر یہ سیریسلی اس معاملے کو نہیں لیا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے نا بہت ہی خطرناک سی بات ہے کہ ایکسپورٹ اگر ڈکلائن کرتی ہے، ہماری فورن ریمیٹنس کرتی ہے ڈکلائن، اسی طرح ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنس بھی اس طرح نہیں ہے جو پریویسلی تھی. یہ جی سارے سوالیہ نشان ہیں جن کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ شبیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے ایک روڈ میپ بنانا ہوگا. آئی ایم ایف کے پلان میں ہے لیکن بیلنس کر کے اپنی پالیسیز کو بنائیں، کچھ روڈ میپ بنائیں، انڈسٹریلسٹ کو تھوڑا سا ریلیف دیں تاکہ ایکسپورٹ ٹارگٹ کو اچیو کیا جا سکے، کیونکہ کسی بھی ملک کی معاشی بقا ایکسپورٹ سے منحصر ہوتی ہے. اگر ایکسپورٹ بہتر ہوگی تو یقیناً ہمارے معاشی مسائل کم ہوں گے. بہت خوبصورت بات کی شبیر منشا نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سال 2023 بہت بڑا چیلنجنگ رہا صنعت کاروں کے لیے، لیکن امید ہے کہ سال 2024 بہتر رہے گا انڈسٹریلسٹ کے لیے. شرح سود میں کمی کی بڑی امیدیں ہیں صنعت کاروں کو، اور اس سے یقیناً ہمارے ایکسپورٹ کو مستقبل میں تقویت ملے گی. یہاں وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سال 2023 صنعت کاروں کے لیے تو بہت خراب رہا، اب تاجروں کے لیے کیسا رہا؟ اسی حوالے سے پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ترجمان انجمن تاجران پاکستان اسماعیل لال پوریا. بہت شکریہ. سال 2023 تاجروں کے لیے کیسا رہا؟ مہنگائی کے خلاف آپ لوگوں نے احتجاج کیا، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پھر امن و امان کی خراب صورتحال بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہی. تو مجموعی طور پہ سال 2023 کیا تاریخی رہا آپ لوگوں کے لیے کہ اس جیسا سال نہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا، نہ اب آپ کو توقع ہے کہ ایسا سال دوبارہ کبھی آئے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ امن و امان کی صورتحال بالکل بہتر رہی، لیکن کاروباری حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب بہتر رہے. رہی. ٹارگٹ یہ کلنگ اس وقت شروع ہو گئی ہے، گیگ واؤ دیکھیں، یہ سسٹم ٹارگٹ شروع کلنگ ہو گیا اب ہے. شروع ہوئی ہے. مطلب میں آپ کو ہاں، پورے سال کا بتا رہا ہوں. ٹارگٹ کلنگ تو یہ ابھی ابھی تو سال 1 مہینہ ختم ہوا ہونے میں شروع چند ہوئی دن ہے. باقی ہیں. جی جی. اچھا، اس ٹارگٹ کلنگ کو جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی وجہ سے کیا جا رہا ہو، کہ شہر کے اندر میں بد امنی پھیلائی جا رہی ہے. یہ اس کا بھی ایک اور پھر دوبارہ امن کمیٹی متحرک ہو چکی ہے اور بھرتے کی پرچیاں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں شہر کے اندر میں، کافی مارکیٹوں کے اندر میں. یہ اطلاع ملی ہے ہمیں ابھی. جی. اچھا، تو مجموعی طور پہ سال 2023 میں تاجروں کو کون کون سے مسائل رہے، کون کون سے چیلنجز رہے جو ابھی تک برقرار ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ تو جو ہے وہ کاروباری حالات بہت زیادہ خراب رہے. الیکٹرک اور گیس کے بلوں کی وجہ سے بھی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ تاجروں کو نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر کاروباری حالات اس طرح خراب ہوئے کہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور سیل کم ہو چکی ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور تقریباً یہ سمجھیں کہ 70% کاروبار جو ہے متاثر ہے اور بند ہو چکا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ 150 سے 200% بڑھ چکی ہیں اس وقت. اوورآل مجموعی طور پر اگر میں بات کروں تو کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا اس سال 2023 میں؟ ہم نے دیکھا سال 2020، 21، 22 ریکوری پہ تھے، اچھا بزنس آپ لوگوں نے جنریٹ کیا، لیکن سال 2023 بالکل اس کے برعکس رہا. تو اعداد و شمار کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. تقریباً 50 سے 60 ارب روپے کا جو ہے وہ صرف ایک سیکٹر کے اندر میں نقصان ہوا. اگر اس طرح ہم اور ملا لیں تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، کیونکہ مختلف سیکٹرز آتے ہیں، ہول سیل ہے، ریٹیل ہے، جی اسی طرح مالز ہیں. تو اگر ملاتے ہیں تو ہم خربوں کے اندر میں نقصان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سب کا اچھا پھر سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب چینز آ گئی ہیں، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. اور پھر اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ آگ کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہوا، کہ وہ بھی کروڑوں کے اندر میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے. ان کی مارکیٹیں پوری جل گئی، ساری جمع پونجی جو ہے وہ جل گئی، اور تمام ان کا اثاثہ جو ہے وہ لاس میں چلا گیا. سال 2023 میں ہم نے ایک اور بہت اچھی چیز دیکھی آپ لوگوں کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ پاکستان بھر کی تجارتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ تمام تجار الگ الگ ڈائریکشن میں چلتے تھے، کسی نے اپنی ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی تھی، کسی نے اپنی ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی تھی، لیکن بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو لے کر آپ سب ایک پیج پہ جمع ہو گئے. آپ سب نے احتجاج ریکارڈ کرایا، ملک بھر میں احتجاج ریکارڈ کرایا، کاروبار بھی بند کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مسائل کا مداوع نہ ہو سکا. پی ایم سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، منسٹری سے بھی ہوئی، گورنر سے بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مسائل جو کے تو رہے. تو آپ کی یکجہتی بھی آپ لوگوں کو مضبوط کرنے میں ناکام رہی. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پلان ہے آپ کا سال 2024 میں؟
دیکھیں 2024 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہے وہ بہت اچھا سائن ملا ہے ہمیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے پاکستان بھر سے مختلف تاجر تنظیموں کے نمائندوں کو اور تاجر لیڈروں کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ صوبائی اور قومی میں تاجر اپنے مسائل خود پیش کریں گے اور اپنی پالیسیاں خود بنائیں گے, ورنہ ہمیں ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ زراعت کے شعبے سے یا انڈسٹری کے شعبے سے وہ ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہوتے تھے اور وہ پالیسی بناتے تھے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام تاجر تنظیموں کو پاکستان بھر سے جو ہے وہ ٹکٹ ملی ہے اور وہ اب اپنے مسائل انشاءاللہ العظیم خود قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پیش کریں گے. انجمن تاجران پاکستان سے آپ منسلک ہیں, پاکستان میں کون سا صوبہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ متاثر رہا سال 2023 میں؟ مارکیٹس کون سے صوبے کی سب سے زیادہ متاثر رہیں, کون سا ٹرن اوور جو ہے کون سے صوبے کا وہ بہتر رہا, تو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. دیکھیں سب سے زیادہ تو بلوچستان ہمارا متاثر رہا کہ وہ بہت زیادہ پسماندہ علاقہ بھی ہے اور کوئٹہ اور گوادر شہر جو ہے وہ بہت زیادہ کاروباری متاثر ہوئے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں تو شہر کراچی جو ہے سندھ کا جو کیپٹل ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا کیونکہ بہت سارے معاملات کراچی کے لیے بھی آئے. اسی طرح اگر ہم سکھر کی بات کریں تو سکھر میں بھی جو ہے مجموعی طور پہ کیونکہ سکھر کو جو ہے وہ پشاور, کوئٹہ, اپنا پشاور اور صوبہ بلوچستان اور سندھ یہ تین صوبوں کو سرحد جو ہے وہ کرتا ہے, تو سرحد سکھر میں جو ہے وہ ذرا اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا کاروبار. اس طرح اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب جو ہے وہ بہت بڑا صوبہ ہے, تو پنجاب میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسے معاملات دیکھنے میں نہیں آئے کہ جس میں لوگ زیادہ ڈیفالٹر ہوئے ہوں یا کوئی زیادہ معاملات خراب ہوئے ہوں کاروباری حالات میں. اچھا یہ بتائیں کہ سال 2023 میں کتنے تاجروں نے اپنا کاروبار بند کر دیا, اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے گئے؟ کیونکہ ہم نے گزشتہ پروگرامز میں جب گفتگو کی تو مختلف ایسوسیشنز کے نمائندگان نے ہمیں یہ بتایا کہ تاجروں نے اپنی مارکیٹیں بند کر دیں, اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے گئے, تو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں تقریباً 15 سے 20% جو لوگ ہیں وہ اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں, یا کچھ 5 سے 10% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا موجودہ جو کاروبار صدیوں کا کاروبار چل رہا تھا اس کو بند کر کے جو ہے وہ کرائے پہ دکانیں دے دی گئی ہیں. مطلب اس طرح اگر ہم پورا ملائیں تو تقریباً 25 سے 30% لوگ جو ہے وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں کاروباری بند کرنے میں یا اپنا کاروبار بند کر کے کرائے پہ دینے کے لیے. اس طرح سے 25 سے 30% جو ہے لوگ متاثر ہوئے ہیں اس معاملے میں. مطلب آپ لوگوں کا جو خسارہ ہے پورے سال کا, کیا وہ اس سیزن سے کور نہیں ہوا؟ کیونکہ سال میں ہم دیکھتے ہیں 2 ہی سیزن آتے ہیں, پھر انڈیپینڈنس ڈے بھی آتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے جوش و خروش سے میلاد النبی بھی بناتے ہیں, تو یہ تمام بڑے بڑے ایونٹس جو ہیں وہ سیل آپ کو دیتے ہیں, تو یہ ایونٹس بھی آپ کے نقصان کو کور نہیں کر پائے؟ نہیں, یہ اس دفعہ کے جتنے بھی سیزنز ہیں وہ بہت زیادہ بری طرح پٹے ہیں اور اس میں خاص طور پہ بیچارہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں بچے اپنا تعلیم یافتہ بچے جو اپنے اسکول اور ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ بچوں نے جو اسٹالز لگائے تھے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ ان کا جو کاروبار چل نہیں سکا. دکاندار نے تو اپنا جو ہے وہ سیزن کے اندر میں کر کے آگے پیچھے کر کے کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جو بیچارے جو ان سیزنوں کے لیے اسٹالز لگاتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے اور ان کا سارا سامان تقریباً سمجھ لیں کہ 70% سامان ان کا بچ گیا, 30% سامان وہ بیچ سکے, تو مطلب اپنی جو کاسٹ لگائی تھی وہ بھی نہیں نکال سکے, وہ ان کا زیادہ نقصان ہوا اس وقت. سال 2023 ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا آپ کا. جی بالکل ڈراؤنا, اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. الیکشن آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے امید, کیونکہ دیکھیں ہر سال ہم امید لگاتے ہیں کہ اگلا سال بہتر آئے گا, تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ امید ہے. اور پھر اب کچھ جو ہے ہماری آرمی نے بھی کچھ باہر ممالکوں سے جو تجارتی معاہدے کیے ہیں. دیکھیں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے تجارتی معاہدہ, نہ کہ آپ لون لے لیں. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ قرضے لیتے رہ گئے. اس دفعہ جو ہے وہ کاروباری معاہدے ہو رہے ہیں, تو کچھ امید بن رہی ہے کہ انشاءاللہ کاروبار بہتر ہوگا 2024 میں. بہت شکریہ اسماعیل لال پوری, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. 2024 سے امیدیں باندھ لی ہیں تاجروں نے, اور انجمن تاجران پاکستان کے ترجمان اسماعیل لال پوریا کہتے ہیں کہ سال 2023 ایک ڈراؤنا خواب تھا. امن و امان کی خراب صورتحال, مہنگائی, بجلی اور گیس کے مہنگے ٹیرف یقیناً ایک بہت بڑے چیلنج رہے, لیکن آئندہ آنے والے سال میں کچھ امیدیں ہیں. ان عام انتخابات میں تاجروں کو نمائندگی دی جا رہی ہے, یہ بہت خوشائن بات ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تاجر بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اگر تاجروں کو ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا تو یقیناً تجارتی پہیہ ٹیکس کلیکشن میں پیچھے رہ جائے گا. جب ٹیکس کلیکشن ہماری نہیں ہوگی تو اس کا فسکل جو ڈیفیسٹ ہے اس کی وجہ سے بڑھتا ہے, تو یقیناً تاجروں کے مسائل کا مداوع ہونا چاہیے. یہاں وقت بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. صدر کراچی چیمبر آف کامرس اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیا ہے. افتخار احمد شیخ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سال 2023 صنعت کار کے لیے کیسا رہا؟ بہت زیادہ چیلنجز رہے.
صنعت کار بہت زیادہ پریشان رہے بجلی اور گیس کے ٹیرف میں. اس کے علاوہ سے بلوچستان کے صنعت کار سراپا احتجاج بھی رہے, وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی. کیا کہتے ہیں سال 2023 کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کو میرے خیالات لینے کے. دیکھیں 2023 یہ ایک ایسا سال رہا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری اور صنعت کار, کامرس سب پریشان رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی بہت سارا کاروبار جو ہے وہ چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کچھ فیصلے جو ہے وہ لانگ ٹرم نہیں کرتی, شارٹ ٹرم کرتی ہے کیونکہ اس کو مینڈیٹ نہیں ہوتا. لیکن جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس میں کچھ فیصلے تو بہت اچھے تھے جس سے ہمیں لگا تھا کہ اس سال اکانومی بہتر جائے گی. جیسے SIFC کا فیصلہ تھا, اسمگلنگ کی روک تھام کا فیصلہ جو تھا, اس سے بڑا خوش آئین تھا. اس سے کچھ بہتری بھی آئی تھی اور کچھ ڈالر بھی جو ہے وہ مستحکم ہونے کی پوزیشن میں آیا ہوا تھا. تو ہمارا اپنا خیال تھا. لیکن جیسے ہی سال کا آخری آنا شروع ہوا یہ مشکلات اور بڑھتی گئیں. اور اب جو گیس کی پرائزز, بجلی کی پرائزز پچھلے 3-4 ماہ میں جس طرح انہوں نے بڑھائی ہیں اس سے ایک بہت بڑا بحران آ گیا ہوا ہے انڈسٹری کے اندر. اور انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ چل نہیں رہا, رک گیا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہو چکی ہوئی ہے. اور ہم نے بڑی کوشش کی گیس کی پرائزز کو اس لیول پر لانے کے لیے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ دوسری جو ہماری ریجن میں لوگ ہماری کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ہوں اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں. بجلی کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ عام صارفین بھی بجلی کی قیمت کو نہیں پہنچ سک رہا, اور ایک عام تنخواہ دار تو بالکل ہی مر چکا ہوا ہے. اتنی مہنگائی کے باوجود یہ گیس بجلی نے انڈسٹری کو بھی تباہ کر دیا ہے. جب انڈسٹری کا پہیہ رکے گا تو آپ جانتے ہیں کہ اکانومی بالکل رک جائے گی. اور یہی حال پچھلے 3 مہینے سے ہے. SMEs جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس SMEs میں اتنے بجلی کے بل اور گیس کے بل کی وجہ سے SMEs کی انڈسٹریز بند ہونی شروع ہو گئی ہے. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20-30% بند ہو چکی ہوئی ہے. اور باقی جو ہے وہ چکولے لے رہی ہے کہ شاید وہ کب بند ہو اور کب نہ بند ہو, اگر گورنمنٹ نے گیس کی پرائز اور بجلی کی پرائز پر اگر کوئی نیگوسیشن نہیں کی اور انڈسٹری کے ساتھ نہیں بیٹھے. تو مطلب سال 2023 صنعت کاروں کے لیے انتہائی بھیانک رہا, ڈاؤنا رہا, چیلنجنگ رہا اور تاریخ ساز رہا, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی رہا. انڈسٹری کے لیے بالکل اچھا سال نہیں تھا. انڈسٹری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہو چکی ہوئی ہے اس وقت. اور اس وقت ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم جو ہے اپنے مال بیچ نہیں سک رہے ہیں, اور کاسٹ جو ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ ہم آس پاس کی کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سک رہے. نہ وہ کوالٹی ہم دے سکتے ہیں اس پرائز میں, نہ وہ ہم پرائز دے سکتے ہیں, کیونکہ آج کل جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بائر ہے وہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ پرائز پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا. وہ چاہتا ہے ہمارے پاس پرائز جو ہے نا اچھی سے اچھی لے اور اس کے ساتھ کوالٹی بھی لیں. تو وہ ہماری اس گیس کی پرائز جتنی کی گئی ہے اس میں ممکن نہیں ہے کہ ہم انٹرنیٹ ایکسپورٹ کر سکیں. اور ایکسپورٹ آپ سمجھتے ہیں کراچی کی انڈسٹریز جو ہے 54% ایکسپورٹ کرتی ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل, اور اس وقت وہ بہت بحران کا شکار ہے. اچھا, پورے سال ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ مالی مسائل کا شکار رہے. سال کے اختتام پہ اب آپ کو جان کے مسائل کے بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں. یعنی اب نعمان کی خراب صورتحال سر پہ منڈلا رہی ہے, گینگ وار سسٹم دوبارہ سے فعال ہو گیا ہے. تو آج آپ لوگوں نے اس حوالے سے DG رینجرز سے بھی ملاقات کی ہے, 14 رکنی وفد کیا ہے. تو کیا ملاقات ہوئی, کیا وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوا, کیا پلان طے پایا, اور آپ لوگوں سے کیا انفارمیشن ڈسکس ہوئی ہے, وہ تو تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں. دیکھیں جس طرح کراچی کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, اسی طرح پچھلے 1-1.5 مہینے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر نہیں ہے. جی ہماری کوشش تھی پولیس کے ساتھ, ہم نے لائزون ہے ہمارا, PCLC ہماری کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم جو مارکیٹیں ہیں ہماری, جو ہمارے ممبران ہیں, تمام مارکیٹوں میں جو سنیچنگ ہے, اس کے علاوہ بھی جو 3 پچھلے ہفتے میں آپ دیکھا ہے آپ کو 3 تاجر برادری کے ٹارگٹ کلنگ میں بھی مارے گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں. جی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ یہ ہم پولیس سے بھی ہم نے DIG صاحب کو کل بلایا تھا, ان سے بھی میٹنگ کی ہے اور کوشش کی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرے. اور جس طرح یہ بتہ مافیا پھر سے سرگرم ہو گیا ہے اس کو روکا جائے, اور اس کو کوشش کی جائے کہ آئندہ سے یہ بتہ مافیا جو ہے یہ کسی طور پر بھی جو ہے یہ پروان نہ چڑھ سکے. اور اس کو روک تھام کے لیے پھر آج ہم نے DG رینجر سے بھی ملاقات کی ہے, DG رینجر سے بھی ہم نے گفتگو کی ہے, اور ہم نے جو بھی وہ لوگ DG رینجرز نے اقدامات کیے ہوئے ہیں اس کے اندر اور بہتری کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے
اور جو بھی ہماری مشکلات ہیں، جو بھی قادر بزنس کمیونٹی کی مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کو ڈسکس کیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ بھی جاری رہے گا. وقفے وقفے ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تاجر برادری کو جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ پولیس اور رینجرز کے ساتھ مل کر اس کو بہتر بنائیں. اچھا افتخار صاحب، سال 2023 میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت نے قلمدان اپنا دیا عبوری حکومت کو، نگراں حکومت آئی، پھر جو منتخب حکومت تھی وہ چلی گئی، تو یہ دو ایرا ہم نے اس سال نوٹ کیے. تو کون سا ایرا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر رہا ایز کمپیئر ٹو یا تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا ایرا بہتر ہے، یا پھر گزشتہ حکومت کی پالیسیز بہتر تھیں؟ تو تاجروں اور صنعت کاروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب یہ سلسلہ شروع ہوا اس وقت تو ہم نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، وہ گورنمنٹ جو تھی اس سے ہم نے بڑا اچھا ہمارا لائزون چل رہا تھا، اور بڑا اچھا بزنس کمیونٹی کے لیے جو بھی ہماری باتیں تھیں اس کو وہ مان رہے تھے اور اچھے طریقے سے بھی چل رہے تھے، کیونکہ مشکلات تو تھی، آپ کو پتہ ہے ڈالر کی شارٹیج تھی، بالکل، اور ساتھ ایل میں سیز کے مسائل تھے، اسٹیٹ بینک بالکل ایل سیز کے مسائل تھے، بڑے مسائل تھے جس سے وہ نبر و آزما تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے تھے ان کے ساتھ، وہ آن بورڈ لیا ہوا تھا انہوں نے بزنس کمیونٹی کو، اور کوشش بھی جاری تھی. لیکن وہ کمپلیٹلی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ معیشت جو ہے بحال ہو سکی. وہ چل ہی رہا تھا سلسلہ، تو پھر اس کے بعد یہ ٹینیور دوسرا آ گیا کیئر ٹیکر کا. یہ بھی شروع میں ہی اس سال جو 2-3 SIFC کا ایک آیا ہے، اور دوسرا اسمگلنگ کے خلاف جو کریک ڈاؤن گورنمنٹ نے کیا تھا. اسٹارٹ تو پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن یہ کیئر ٹیکرز کو لے کے چلے ہیں، اور وہ بہت اچھے طریقے سے اور بہت بہتر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بزنس کمیونٹی کے لیے ایک انسینٹیو تھا، اور لوگوں نے اس کو بڑا دونوں اپریشیٹ کی کیا. پرفارمنس اگر کمپیئر کی جائے تو کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ووٹ کی بات تو نہیں ہے، لیکن مطلب کس کی خدمات کو آپ سرائیں گے، کس کی پالیسیز کو آپ سرائیں گے، کس کی کاوشوں کو آپ سرائیں گے؟ دیکھیں، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے یہ اپنے جو فیصلے کرتی ہے وہ بڑے چھوٹے ٹائم کے لیے فیصلے کرتی ہے، لانگ ٹرم فیصلے نہیں ہوتے. اسی طرح مگر SIFC کا انیشیٹو جو عبوری حکومت میں لیا گیا یہ تو لانگ ٹرم ہے. گرین پاکستان کا انیشیٹو لیا گیا یہ بھی لانگ ٹرم ہے. سی پیک دوبارہ سے کھل گیا ہے یہ بھی لانگ ٹرم ہے. جی ہاں، جو لانگ ٹرم ہے اس کو تو ہم بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اپریشیٹ کیا ہے، ابھی بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. مطلب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو پرفارمنس ہے اس کا پلڑا بھاری ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹ، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں جی، آپ پلڑا بھاری نہیں، آپ یہ دیکھیں نا جو گیس کی پرائس کی ہے یہ نئی گورنمنٹ نے کیا، جو انڈسٹری کو بند کر دیا. یہ تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے نا. ان سے ہم نے مطالبہ کیا، ہم نے اخباروں میں دیا، ہم نے بارہا کوشش کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. ہماری بات جب تک نہیں سنیں گے ہمیں کورٹ میں جانا پڑ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے؟ جی دائر کیا، اور میں اسٹے بھی مل گیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں افتخار صاحب کہ سال 2023 آپ لوگوں کے لیے مایوس کن رہا، سال 2024 کے حوالے سے کیا توقعات ہیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت امید ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم ہمارے بچے محفوظ ماحول میں کاروبار کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری بزنس کمیونٹی کی بہت کوشش ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بن کے آئے گی، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن الیکشن ہو، الیکشن سے ایک جمہوری حکومت سامنے آئے، وہ جمہوری حکومت بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھائے اور بیٹھ کر اور جو بھی لانگ ٹرم پالیسیز لے کے آئے. 30 سالہ، 10 سالہ، 20 سالہ ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے بزنس کمیونٹی کے لیے. یہ نہیں کہ ایک سال بعد پالیسی بدل دیں، پھر 2 سال بعد بدل دیں. ہمارے یہ مطالبہ ہے، آنے والی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ 2024 پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہوگا. مگر افتخار صاحب یہاں ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ IMF کے پلان میں اس وقت ہم لوگ شامل ہیں، کیا ہم خود ساختہ طور پہ اپنی کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خود لانگ ٹرم پالیسی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ بزنس کی کمیونٹی کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. انشاءاللہ تعالی IMF کو بھی ہم سامنے رکھ کر پالیسی بنائیں گے، لیکن لانگ ٹرم پالیسی بنائیں گے جب تک نہیں جب تک ہمیں کاروبار نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہوگا، IMF ہو کوئی بھی ہو، لیکن جب تک بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور پالیسی لانگ ٹرم نہیں بنائیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل بڑھتے جائیں گے، اور ہمیشہ 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے، سامنے IMF کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سامنے بزنس کمیونٹی کے رکھے جائیں، اس کو سامنے رکھ کے ہم بنانا چاہتے ہیں.
बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि साल 2023 ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा भयानक रहा और सनअतकारों के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। दोनों कम्युनिटी शदीद परेशान रही साल 2023 में, और साल 2024 में तवक्कुआत हैं तो यकीनन बेहतरी आएगी। SIFC को सपोर्ट किया है ट्रेडर्स ने भी, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी। इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त लिया गया है। CPEC और ग्रीन पाकिस्तान जैसे मंसूबों पर जो काम शुरू हो चुका है साल 2023 में, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर IT एक्सपोर्ट साल 2023 में बढ़ी, इससे सनअतकारों को और ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। ऑब्वियसली जब IT एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो IT सेक्टर के अंदर जॉब क्रिएट्स होंगी, उनका जो सर्विसेज का रेशो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये तमाम पॉइंट्स थे जो बेहतर थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला कहाँ रहा है वो है पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों को चैलेंज किया ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इंटरेस्ट रेट को चैलेंज किया, बिजली और गैस की कीमतों को चैलेंज किया। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दीगर सेक्टर्स की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मुतासर रही। बहरहाल इंडस्ट्रियलिस्ट यही समझ रहा है कि साल 2024 उसके लिए बेहतर होगा और होना भी चाहिए। आम इंतखाबात के बाद लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को अगर साथ बिठाया जाए, बिजनेस मैन को साथ बिठाया जाए तो यकीनन पॉलिसीज़ बन सकती हैं। ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड दिया जाए तो तमाम मसाइल, मुआशी मसाइल किसी हद तक हल हो सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है। बहरहाल चैलेंज सिचुएशन में इस वक्त हम हैं क्योंकि टैरिफ के मसाइल हमारे सर पर मंडला रहे हैं IMF के प्रोग्राम में। अब देखना यह है कि आम इंतखाबात होने के बाद नई गवर्नमेंट क्या मुआशी पॉलिसी मुरतब करती है और कितना रिलीफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को और ट्रेडर्स को फराम करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।